अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल है, फरवरी की 9 तारीख। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमरीकी सदारती दफ्तर वाइट हाउस ने वाज़ेह किया है कि अमरीका की ईरान से मुतालिक पॉलिसी में कोई नुमाया तब्दीली नहीं आई है। तर्जुमान वाइट हाउस जेन साकी ने पीर को न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान सदर जो बाइडन के इस बयान की वजाहत की, जिसमें उनका कहना था कि अमरीका उस वक्त तक ईरान पर आयद माशी पाबंदियां नहीं हटाएगा जब तक ईरान सन 2015 के जौहरी मुआहदे के तहत यूरेनियम की अफसूदगी कम नहीं करता। इतवार को अमरीकी टीवी CBS पर नशर होने वाले इंटरव्यू में सदर जो बाइडन ने इस तासुर को रद्द कर दिया था कि अमरीका ईरान पर आयद पाबंदियां हटाकर मुज़ाकरात के लिए पहल करेगा। जब सहाफ़ियों ने तर्जमान वाइट हाउस से इस सिलसिले में सवाल किया तो उनका कहना था कि अगर अमरीका को ईरान से मुताल्लिक़ पॉलिसी में कोई तब्दीली करना होगी तो वो मुख्तलिफ तरीक़े से की जाएगी। जनसाकी ने कहा कि ईरान के मामले पर अमरीका की वही पोजीशन है जो इससे कबल थी। अगर ईरान जौहरी मुआहदे की मुकम्मल पासदारी करता है तो अमरीका भी ऐसा ही करेगा। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा के हुक्काम की जानिब से ये बाज़गश्त भी हो रही है कि वो बराह रास्त ईरान के साथ बातचीत करने के बजाय इत्तेहादियों के साथ मसले पर बात कर रहे हैं। महकमा खारजा के तर्जमान नेड प्राइस ने पीर को सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि जहाँ तक ईरानी हुक्काम से बातचीत की बात है, हम वहाँ अभी नहीं पहुँचे हैं। उनके बकौल ईरान के मामले पर हम अपने दोस्तों, करीबी शराकतदारों और इत्तेहादियों समेत अमरीकी कांग्रेस को बाखबर रखना चाहते हैं। उधर ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनई ने सरकारी टीवी पर अपने एक बयान में कहा है कि अगर अमरीका चाहता है कि ईरान मुआहिदों की पासदारी करे तो उसे चाहिए कि तेहरान पर आयद तमाम पाबंदियां उठा ले। उनके बकौल जब हमें यकीन हो जाएगा कि तमाम पाबंदियां उठा ली गई हैं तो हम अपने वादों की तरफ वापस पलट आएंगे। व्हाइट हाउस के तर्जमान ने सदर बाइडन की जानिब से चीनी हम मनसब से राब्ता न करने से मुताल्लिक़ सहाफ़ियों के सवाल पर कहा कि सदर ने जापान, जनूबी कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के रहनुमाओं से राब्ते किए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन एक अहम मौजू है जिस पर सदर बाइडन ने आलमी रहनुमाओं से बात की है। तर्जमान का कहना था कि सदर बाइडन की यूरोपीय मुल्कों के रहनुमाओं से गुफ्तगू के दौरान भी चीन मौजू बहस रहा, लिहाजा हमारी पॉलिसी का हिस्सा है कि खित्ते के अपने इत्तेहादियों से करीबी ताल्लुकात और मुशावरत का सिलसिला बढ़ाया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि सदर बाइडन ने अभी तमाम आलमी रहनुमाओं से बात नहीं की है और वो आइंदा चंद हफ्तों में ऐसा करेंगे। सदर बाइडन ने CBC को इंटरव्यू में कहा था कि इसमें कोई वजह नहीं कि वो चीनी हम मनसब शी जिनपिंग को फ़ोन नहीं करेंगे। उन्होंने चीनी हम मनसब की तारीफ़ भी की, ताहम उन्होंने खबरदार किया कि अमरीका के चीन के साथ ट्रंप दौर के मुकाबले में मुख्तलिफ किस्म के ताल्लुकात होंगे। सदर जो बाइडन ने भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की है और इस बात का इरादा किया है कि अमरीका और भारत कोरोना वायरस से फैलने वाली आलमी वबा के खिलाफ जंग, माहौलियाती तब्दीली पर शराकतदारी की बहाली के साथ साथ आलमी मईशत की तामीर नौ के लिए मिलकर काम करेंगे। व्हाइट हाउस से जारी एक बयान में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने पीर को टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान इस बात पर इत्तफाक किया कि वो एक आज़ाद और वसी इलाकाई ताउन को फ़रोग़ देंगे। दोनों रहनुमाओं ने आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर मुकाबला करने के अज़्म का भी इरादा किया और मुख्तलिफ आलमी चैलेंजेस के लिए करीबी राब्ता रखने पर इत्तफाक किया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक ट्वीट में कहा है कि उन्होंने सदर जो बाइडन से गुफ्तगू के दौरान उनकी कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। म्यांमार के दारुल-हुकूमत में मुल्क में फ़ौज की तरफ से हुकूमत का तख्ता उलटने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे चौथे रोज़ भी जारी हैं और लोग फ़ौजी हुकूमत की तरफ से आयद पाबंदियों की परवाह न करते हुए शहर की गलियों में इकट्ठे हो रहे हैं। फ़ौजी हुकूमत ने शहर में रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया है और 4 से ज़ायद अफराद के इकट्ठा होने पर भी पाबंदी आयद कर दी है। ये मुजाहरे यंगून और मेंडाले में भी जारी हैं।
پیر کے روز مظاہروں میں سرکاری ملازمین، ریلوے ملازمین، اساتذہ اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے کارکن بھی شامل ہو گئے۔ تاہم حکومت کا تختہ الٹنے والے فوجی جرنیلوں کے سربراہ سینئر جنرل من آنگ ہیلنگ نے قوم سے اپنے خطاب میں مظاہروں کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ جنرل ہیلنگ نے تقریر میں یہ بھی نہیں بتایا کہ ملک میں نئے انتخابات کا انعقاد کب کیا جائے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور دیگر عالمی رہنماؤں نے میانمار میں فوج کی طرف سے حکومت کا تختہ الٹنے کے اقدام کی مذمت کرتے ہوئے منتخب حکومت کو فوری طور پر بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے بھی منتخب حکومت کی فوری بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق سے متعلق کونسل آج ایک خصوصی اجلاس میں میانمار میں جاری بحران پر غور کر رہی ہے۔ نیوزی لینڈ نے میانمار کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات منقطع کرنے اور میانمار کی فوجی قیادت پر سفری پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم جیسنڈا آرڈرن نے منگل کو اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک یہ یقینی بنائے گا کہ ایسے تمام پروجیکٹس روک لیے جائیں جس سے میانمار کی فوجی حکومت کو فائدہ پہنچ سکتا ہو۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف امریکی سینٹ میں مواخذے کی کارروائی کا آغاز منگل کو ہو رہا ہے۔ ڈیموکریٹک رہنماؤں کا الزام ہے کہ سابق صدر کی تقریر اور انتخابات میں فراڈ کے الزامات سے 6 جنوری کو کیپٹل ہل پر حملہ کرنے والے پرتشدد مظاہرین کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ اکثریتی ڈیموکریٹک پارٹی کے ایوان نمائندگان نے پہلے ہی سابق صدر کو کانگریس کی عمارت پر 6 جنوری کے حملے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے ان کے خلاف مواخذے کی کارروائی کی منظوری دے رکھی ہے۔ ایوان نے، جس کی اسپیکر نینسی پیلوسی ہیں، کانگریس کی عمارت پر حملے کے ایک ہفتے کے بعد 74 سالہ سابق صدر کے خلاف جنوری 13 کو مواخذے کی تحریک کی منظوری دی تھی۔ دوسری جانب ریپبلکن ممبران کانگریس ان الزامات کی مخالفت کرتے ہیں اور انہوں نے سینٹ میں مواخذے کی کارروائی کو ایک سیاسی تماشا قرار دیا ہے۔ بھارت کے مرکزی وزیر اور سابق آرمی چیف جنرل وی کے سنگھ نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت نے چین کے مقابلے میں زیادہ مرتبہ ایکچوئل کنٹرول لائن کو عبور کیا ہے۔ ان کے اس بیان پر بیجنگ نے کہا کہ سابق آرمی چیف کا یہ بیان بھارت کی جانب سے سرحد کی مسلسل خلاف ورزی کا نادانستہ اعتراف ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک نیوز بریفنگ میں بھارت سے اپیل کی کہ وہ چین کے ساتھ طے پانے والے معاہدوں کی پابندی کرے اور ٹھوس اقدامات سے سرحدی علاقوں میں امن و استحکام قائم کرے۔ جنرل وی کے سنگھ نے اتوار کے روز ریاست تامل ناڈو کے مدورائی علاقے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر چین نے 10 بار سرحد عبور کی ہوگی تو بھارت نے 50 بار کی ہے۔ دسمبر سن 2001 میں بھارتی پارلیمان پر دہشت گرد حملے میں مجرم قرار دیے جانے والے کشمیری باغی محمد افضل گورو کی 8ویں برسی پر نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں منگل کو ایک عام احتجاجی ہڑتال کی گئی، جس سے مسلم اکثریتی وادی کشمیر کے کئی شہروں میں کاروباری زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ تاہم کئی علاقوں میں جزوی ہڑتال رہی یا اس سلسلے میں کی گئی اپیل کا عام زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ جموں اور لداخ کے خطوں میں روزمرہ کی زندگی معمول کے مطابق جاری رہی۔ افضل گورو کو 2013 میں آج ہی کے دن یعنی 9 فروری کو دلی کی تہاڑ جیل میں پھانسی دی گئی تھی اور پھر ان کے جسد خاکگی کو وہیں دفن کر دیا گیا تھا۔ افضل گورو کی برسی کے موقع پر وادی کشمیر میں سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ حکام نے بتایا کہ جموں کشمیر پولیس اور وفاقی حفاظتی فورسز مزید 2 دن ہائی الرٹ پر رہیں گی، کیونکہ جمعرات کو کشمیری قوم پرست لیڈر محمد مقبول بٹ کی بھی برسی ہے۔ مقبول بٹ کو بھی تہاڑ جیل میں ہی 11 فروری 1984 کو پھانسی دی گئی تھی اور وہیں انہیں سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ انہیں کشمیر میں 1960 کی دہائی کے وسط میں ایک بھارتی انٹیلیجنس آفیسر امر چند کو قتل کرنے کے مقدمے میں مجرم قرار دے کر سری نگر کی ایک عدالت نے موت کی سزا سنائی تھی۔ افغان صدر اشرف غنی اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک ورچوئل تقریب کے دوران افغانستان میں شاہدود ڈیم کی تعمیر سے متعلق ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ افغان صدر اشرف غنی نے کہا کہ بھارت نے افغانستان کے لیے $3 ارب کا عطیہ فراہم کیا ہے اور اس رقم کا 90% افغان حکومت کی ترجیحات پر خرچ کیا گیا۔
اشرف غنی نے 5 لاکھ کورونا ویکسین کی خوراکیں فراہم کرنے پر بھی بھارت کا شکریہ ادا کیا۔ بھارتی وزیراعظم مودی نے اپنی تقریر میں افغانستان میں جاری پرتشدد حملوں پر تشویش کا اظہار کیا اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اطلاعات کے مطابق گزشتہ سال بعض دیگر شدت پسند گروپوں کے تحریک طالبان پاکستان میں ضم ہونے کی وجہ سے افغانستان، پاکستان اور خطے کے لیے خطرے میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال جولائی اور اگست میں 5 شدت پسند گروپوں نے دوبارہ سے تحریک طالبان میں ضم ہونے کا اعلان کیا تھا، جس کی وجہ سے رپورٹ کے مطابق نہ صرف تحریک طالبان پاکستان کی قوت میں اضافہ ہوا ہے بلکہ خطے میں ہونے والے حملوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ دوسری طرف پاکستان نے ایک بار پھر اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز اور افغانستان میں تعینات غیر ملکی فورسز ان شدت پسندوں کو ختم کرنے کی بھرپور کوششیں کریں گی جو مبینہ سرحد پار سے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر ہونے والے مبینہ حملوں میں ملوث رہے ہیں۔ دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل کینتھ میکنزی نے کہا ہے کہ افغانستان میں تشدد میں اضافہ ہو گیا ہے اور ان کے بقول ہم طالبان کے اقدامات پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے بقول امریکی انتظامیہ مستقبل قریب میں آگے بڑھنے کے لیے طالبان کے اقدامات پر ان کے ساتھ طے پانے والے معاہدے پر نظر ثانی کر رہی ہے، لیکن ان کے بقول اہم بات یہ ہے کہ طالبان کو بھی تشدد کے اقدامات ختم کرنے ہوں گے۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 کو موسم سرما میں سر کرنے کی کوشش میں لاپتہ ہونے والے پاکستانی کوہ پیما محمد علی ستپارہ، آئس لینڈ کے جان سنوری اور چلی کے خوان پابلو مور کی تلاش خراب موسم کے باعث عارضی طور پر روک دی گئی ہے۔ ایلپائن کلب آف پاکستان کے مطابق موسم کے صاف ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ اتنی شدید سردی میں کسی کے زندہ بچ جانے کے چانسز نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں۔ اسلام آباد ضلع کچہری میں وفاقی ترقیاتی ادارے کی طرف سے وکلاء کے چیمبرز گرائے جانے پر وکلاء نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالتوں کے باہر توڑ پھوڑ کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ اور ضلع کچہری مکمل طور پر بند رہی، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل سے عدالتیں دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ وکلاء کی طرف سے اس حملے کے خلاف نوجوان وکلاء کے گروپ نے اپنے ہی ساتھیوں کی مذمت کرتے ہوئے اعلیٰ عدلیہ، بار ایسوسی ایشنز اور انتظامیہ سے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ واقعے میں ملوث وکلاء کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ امریکہ یمن کے حوثی باغیوں پر زور دے رہا ہے کہ وہ یمن کے اندر کسی بھی نئی فوجی کارروائی سے گریز کریں اور سعودی عرب میں شہری علاقوں کو متاثر کرنے والے حملوں کو روکیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا ہے کہ امریکہ یمن اور سعودی عرب کے لیے اپنی پالیسی پر بیک وقت عمل کر سکتا ہے۔ نیٹ پرائس نے ایک بریفنگ میں پیر کے روز کہا کہ امریکہ حوثی باغیوں کو دہشت گردوں کی فہرست سے خارج کرتے ہوئے حوثیوں کے حملوں کے خلاف سعودی عرب کی حمایت بھی جاری رکھ سکتا ہے۔ اس موقع پر پرائس نے شمالی بھارت میں گلیشیئر پھٹنے سے ہلاک ہونے والوں کے خاندانوں اور عزیز و اقارب سے اظہار تعزیت کیا۔ امریکی نمائندے مارٹن گریفتھس نے اتوار کے روز ایران میں 2 روزہ بات چیت کا آغاز کیا ہے اور وہ یمن میں جاری تنازع آرائی کے خاتمے کے لیے بات چیت کے ذریعے سیاسی تصفیہ پر زور دے رہے ہیں۔ اس لڑائی کی شروعات سن 2014 کے آخر میں ہوئی جب حوثیوں نے ملک کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا اور سعودی عرب نے سن 2015 کے اوائل میں یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کے دفاع میں ایک فوجی مہم کا آغاز کیا۔ حماس اور فتح سمیت فلسطین کے دیگر سیاسی گروہوں نے اس سال کے انتخابات سے قبل طویل عرصے سے چلے آ رہے اختلافات کا حل تلاش کرنے کے لیے پیر کو مصر میں مذاکرات کیے۔ مصر گزشتہ 14 سال سے صدر محمود عباس کے قوم پرست گروپ فتح اور اس کے حریف مسلح گروپ حماس کے مابین صلح کرانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ صومالیہ کا سیاسی بحران پیر کے روز اس وقت اور گہرا ہو گیا جب حزب اختلاف کی جماعتوں کے اتحاد نے اعلان کیا کہ وہ اب صدر محمد عبداللہ محمد کو تسلیم نہیں کریں گے، جن کے منصب کی مدت صدارتی عہدے پر تعیناتی کے کسی سیاسی عہدے کے بغیر ختم ہو گئی ہے۔ اس اتحاد نے ایک بیان جاری کیا جس میں مطالبہ کیا گیا ہے
کہ انتخابات کے انعقاد تک عبوری قومی کونسل تشکیل دی جائے۔ پاکستان میں 3 ماہ بعد کرونا وائرس کے کم ترین یومیہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 1008 افراد کے وبا سے متاثر ہونے کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد زیر علاج افراد کی تعداد 31,500 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 12,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔